अस्सलाम वालेकुम मतियुल्लाह जान, MJ TV। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और उसके पड़ोस में वाक़या पार्लियामेंट के बीच, बल्कि आइन के तीसरे सतून हुकूमत या इंतज़ामिया के बीच एक अजीब किस्म की कशमकश है। और ये कशमकश कोई पाकिस्तान के लिए नई नहीं है। ये ऐसी कशमकश है कि जिसने इन तमाम इदारों के अंदर भी तकसीम बर्पा कर रखी है। एक तो हुकूमत के अंदर तकसीम है, जिसके अंदर एक डी फैक्टो हुकूमत है इस्टेब्लिशमेंट की, और एक बज़ाहिर डी जोरे मुबैना तौर पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की। दूसरा पार्लियामेंट में तकसीम है, जिसमें हुक्मरान इत्तेहाद है, और दूसरी तरफ सबसे बड़ी सियासी जमात जो अपोजिशन में है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और तो और अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक ऐसी तकसीम हो गई है कि जो वाज़े तौर पे जजों की मंजर आम पे आने वाली खतो किताबत से नजर आ रही है। और वो है जाने वाले चीफ जस्टिस जो मौजूदा आइन के मुताबिक 25 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं, चीफ जस्टिस काजी फाइसा, और दूसरी तरफ आने वाले चीफ जस्टिस जस्टिस मंसूर अली शाह, जो अब खतो किताबत के जरिए हुकूमत की हाल ही में की गई बज़ाहिर हंगामी कानून साजी ऑर्डिनेंस की शक्ल में जो की गई है, उसके ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। इन सारे मामलात पे बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट हामिद खान, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। हामिद खान साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जो एक सबसे अहम वाक़या, हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर की तकसीम की तरफ ही आते हैं। जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं मौजूदा आइन के मुताबिक सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह, उन्होंने एक खत के जरिए हुकूमत के उस ऑर्डिनेंस के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, और फिर उस ऑर्डिनेंस को बड़ी खुशदिली से गले लगाने वाले मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की तरफ से जो जजेस कमेटी की तश्कील नौ कर दी गई है, उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। आप क्या समझते हैं कि ये जो ऑर्डिनेंस है जस्टिस मंसूर अली शाह के इस खत के बाद अब क्या जजेस कमेटी मामूल के मुताबिक जो नई जजेस कमेटी है वो काम कर सकती हैं, और क्या इम्कान है कि जो जजेस जो हैं इस नई जजेस कमेटी के बनाए गए बेंचों के ऊपर बैठेंगे? बहुत से जजेस उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार कर सकते हैं। क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी मतियुल्लाह जान साहब, ये जो बात आपने कही है ये इस वक्त बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल की तरफ ले जा रही है। ख़ास तौर पे सुप्रीम के अंदर जो डिवाइड, जो तकसीम नज़र आ रही है, जिसका बुनियादी तौर पे ज़िम्मेदारी इस वक्त मौजूदा चीफ जस्टिस, आउट गोइंग चीफ जस्टिस काजी साहब के ज़िम्मे है। उनका असल रोल जो चाहिए, जो कि हमेशा कहा गया है कि हमारी बहुत सारी जजमेंट में कहा गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है पेटर फेमिलिया है, यानी फैमिली का हेड है। तो इसलिए एज ए चीफ जस्टिस और एज फैमिली हेड ऑफ द जुडिशरी उसका फ़र्ज़ ये है कि वो सब जजेस को और सारी जुडिशरी को इकट्ठा यूनाइटेड रखे अपने लीडरशिप में। लेकिन यहाँ पर जो हम रोल देख रहे हैं वो डिवाइड करने का रोल है, यानी चीफ जस्टिस साहिब खुद ही जो है वो तकसीम कर रहे हैं जुडिशरी को, जो कि बड़ा अफसोसनाक अमल है। हम ये चीज़ एक दफ़ा फिर पहले देख चुके हैं जस्टिस सजाद अली शाह साहब के ज़माने में, और अदालत बुरी तरह से तकसीम हुई थी, और उसके नतीजे में जो कुछ हुआ वो तो आपके सामने सन 1997 और 98 में। ये एक दफ़ा फिर मामला उसी तरफ जाता नज़र आ रहा है, जिसके लिए मैं समझता हूँ जिम्मेदारी जो मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की है कि वो बजाय यूनाइटिंग फैक्टर होने के वो डिवाइडिंग फैक्टर हो गए। मगर उस वक्त की जो हुकूमत थी वो तो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत, वो तो चीफ जस्टिस के खिलाफ थी, और इस वक्त की जो हुकूमत है शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत, वो तो चीफ जस्टिस के हक में है। तो क्या दोबारा ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है? देखिए, ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त कही। उस वक्त तो बड़ी वाज़ेह तौर पे जो तकसीम थी वो ये थी कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जो है वो खिलाफ थे उस वक्त के चीफ जस्टिस, और जो मेजॉरिटी ऑफ जजेस थी सुप्रीम कोर्ट में 10 जजेस का वो फैसला है असद मलिक का, उसमें वो फैसला 10 जजेस जो मेजॉरिटी इस वक्त फॉर्म कर रहे थे। यहाँ पर सूरत हाल से बरक्स है। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर और जो एग्जेक्टिव हमारा ऑर्गन ऑफ स्टेट है वो इस वक्त मौजूदा चीफ जस्टिस के साथ अंदर से मिले हुए हैं,
اور یہ جو آرڈیننس لے کے آئے ہیں یہ بھی ملی بھگت کلوژن کا نتیجہ ہے. یہ یا یہاں سے اشارہ گیا ہے کہ ایسے کریں تاکہ میں مائنورٹی میں آ گیا ہوں کمیٹی میں تو میں میجورٹی میں آ جاؤں. بظاہر نظر آتا ہے کہ یہاں سے اشارہ تھا اور اس اشارے پر عمل کرتے ہوئے اب پارلیمنٹ بلانے کا ان کے پاس وقت نہیں تھا. انہوں نے جلدی سے آرڈیننس پاس کر دیا اور آرڈیننس آتے ہی اتنی جلدی میں اتنی مطلب ہیسٹ جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں اس میں انہوں نے اس پر عمل درآمد بھی کر دیا. سینئر جج کو ہٹا کے اس کمیٹی سے جونیئر جج کو لے آئے جو کہ اصولی طور پر بالکل غلط ہے. اس وقت آئین کے تحت اس وقت آئین سینیورٹی کو ساری اہمیت دیتا ہے. یعنی چاہے آئندہ چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ ہو اس میں بھی کہہ دیا آرٹیکل 175A میں کہ وہ بھی نیکسٹ سینئر موسٹ جج ہوگا سپریم کورٹ کا. دوسرا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں بھی انہوں نے چیف جسٹس ساتھ 4 سینئر موسٹ ججز کو اس کا ممبر رکھا ہے. اسی طرح جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے جو کہ اکاؤنٹیبلٹی کرتی ہے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کی, ان میں بھی جو 2 جج بٹھائے جاتے ہیں چیف کے ساتھ وہ 2 سینئر موسٹ جج بٹھائے جاتے ہیں سپریم کورٹ کے. جونیئر جج وہاں نہیں آ سکتا. لہذا جتنے بھی ابھی تک عدالتی معاملات ہیں اور آئینی طور پر ان میں سینیورٹی کو ہی سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے. میرے نزدیک یہ آرڈیننس جو ہے بڑا واضح طور پر غیر آئینی آرڈیننس ہے. اس نے سینیورٹی کے بنیادی اصول جو کہ سپریم کورٹ جو کہ آئین میں اڈاپٹ ہوا ہے اس کی خلاف ورزی کی ہے اور ایک ایسی ایکسیپشن کریٹ کی ہے سینیورٹی کے ایشو پر جو کہ کسی طور پر بھی آئینی نہیں ہو سکتی. اچھا حامد خان صاحب, جسٹس منصور علی شاہ کا خط آنے کے بعد تو ایک چیز واضح ہو چکی ہے کہ سپریم کورٹ میں تقسیم ہے اور یہی آرڈیننس کو چیلنج کیا گیا ہے سندھ ہائی کورٹ میں, جہاں بظاہر یہ ریمارکس دیے گئے ہیں کہ یہ معاملہ اب اس پہ عمل بھی ہو چکا ہے, ججز کمیٹی بھی بن چکی ہے اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس پہ بینچز بھی تشکیل کرنا شروع کر دیے ہیں اپنی مرضی کے ایک رکن جج کے ساتھ. اور دوسری طرف لاہور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس عالیہ نیلم کے سامنے بھی آج سماعت ہوئی ہے, اس میں بحث ہوئی ہے اور اس میں بھی یہ ریمارکس آئے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے وفاقی حکومت کا ہے اور سپریم کورٹ میں بھی درخواست دائر ہو چکی ہے اور وہ فیصلہ محفوظ ہوا ہے. اور اس بات کا امکان لگ رہا ہے کہ شاید چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم بھی اس معاملے کو آگے لے کے نہ جائیں اور دائرہ اختیار کی بنیاد پہ کہ یہ سپریم کورٹ. اچھا, پھر سپریم کورٹ میں بھی ایک آئینی درخواست دائر کر دی گئی ہے, تو آپ کے خیال میں ہائی کورٹوں کی کیا ذمہ داری تھی ایسی سچویشن میں؟ کیا ان کو سپریم کورٹ سے مروب ہو جانا چاہیے یا سپریم کورٹ سے مروب ہوئے بغیر جو یہ قانون ہے اس کی آئینی حیثیت کے اوپر فیصلہ دینا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں ہائی کورٹس اپنے طور پر بھی انڈیپینڈنٹلی بھی وہ آئینی عدالتیں ہیں. آرٹیکل 199 کے تحت ان کے پاس جو آئینی اختیارات ہیں وہ انڈیپینڈنٹ اختیارات ہیں, ہاں سبجیکٹ ٹو اپیل ٹو دا سپریم کورٹ بس, لیکن ادروائز وہ اختیارات ان کے پاس اپنے ہیں اور اس میں آئین کی تشریح کرنا ان کا نہ صرف حق ہے بلکہ ان کا فرض بنتا ہے. ان کو اس ایشو کو ٹالنا نہیں چاہیے. ہر صورت الٹیمیٹلی اس کا فیصلہ تو سپریم کورٹ میں ہوگا, چاہے اوریجنل سائٹ پر ہو چاہے ایپلیٹ سائٹ پر ہو. جو معاملہ جس طرف زیادہ نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ اس کے اوپر, اور اس پر اگر بینچ بنایا گیا تو وہ فل کورٹ ہونی چاہیے سپریم کورٹ میں. اس میں ہرگز چیف جسٹس امین الدین سے مل کے ایک اپنی مرضی کا بینچ تشکیل نہ دے, جو کہ بہت ہی افسوسناک بات ہوگی. اس میں جو بینچ فارم ہونا چاہیے وہ چونکہ اتنی اہمیت کا حامل ہے, کیونکہ پہلے بھی جو انٹرپریٹیشن کی ہے اس ایکٹ کی اس کو بھی تقریباً فل کورٹ نے کی ہے. اب انہی کو پھر سے ریفر ہونا چاہیے جنہوں نے پہلے اس ایکٹ کو, جس کو انہوں نے آرڈیننس سے امینڈ کیا ہے, اس کی تشریح کی ہوئی ہے. صرف اس ہی بینچ کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کی تشریح کرے. اچھا, جب آپ فل کورٹ کہتے ہیں اور کیونکہ سپریم کورٹ میں ایک ایڈوکیٹ احتشام الحق نام کے وکیل نے آئینی درخواست بھی دائر کر دی ہے بظاہر اس آرڈیننس کے خلاف, تو فل کورٹ سے کیا مراد ہوگی سپریم کورٹ میں؟ کیا اس میں
جو ایڈ ہاک ججز ہیں وہ بھی شامل ہوں گے، یا وہ صرف سٹنگ کے لیے ہوتے ہیں کیسز کی ہیئرنگ کے لیے، جیسا کہ جسٹس منیب کا یہ رائے ہے، یا پھر وہ صرف اور صرف وہ 17 ججز ہوں گے جن کا جو ہے آئین میں بھی ذکر ہے؟ بالکل 17 ججز ہوں گے۔ ایڈ ہاک ججز کے بارے میں آئین بڑا واضح ہے کہ دے اونلی اٹینڈ دی سٹنگز آف اے کیس جس میں ان کو بٹھایا گیا ہو، اس کے علاوہ وہ برابر کے جج نہیں ہوتے۔ آرٹیکل 182 اس کے بارے میں بڑا واضح ہے، لہٰذا میرے نزدیک یہ 17 ججز کی ہی یہ سپریم کورٹ ہے اور انہیں بیٹھنا چاہیے۔ اور دوسری میں یہ عرض کروں گا کہ اس کا الٹرنیٹیو یہ ہے کہ وہ ججز جنہوں نے پہلے اس ایکٹ کو جو ہے جائز قرار دیا ہے اور اس پر اپنی انٹرپریٹیشن کی ہے، اس میں بعض اس کی جو تشریحات ہیں وہ بڑی واضح ہیں، اس کے ہر پہلو کو دیکھا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس ججمنٹ کے تناظر میں کیا آرڈیننس لایا جا سکتا تھا، کیا جو آرڈیننس لایا گیا ہے وہ جو ججمنٹ ہے اس کے مطابق ہے کہ نہیں۔ تو اس لیے دو میرے نزدیک صورتحالات، ایک تو فل کورٹ بیٹھے، ایک یہ بھی ہے، دوسرا وہی ججز بیٹھے جنہوں نے پہلے اس کو ایگزامن کیا۔ اب کیونکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایک دفعہ پھر ماسٹر آف دا روسٹر بن گئے ہیں عملی طور پہ، کیونکہ ایک مرضی کا جج وہ اپنی کمیٹی میں ڈال سکتے ہیں، تو اگر وہ کمیٹی کا اجلاس اس معاملے پہ بلاتے نہیں ہیں یا یہ جو درخواست آئی ہے اس کے اوپر کوئی بینچ تشکیل نہیں دیتے، تو پھر کمیٹی کیا کر سکتی ہے؟ کیونکہ اب تو کمیٹی کے قانون میں بھی ترمیم ہو گئی ہے۔ دیکھیے یہی تو سارا ایشو ہے، اور یہ ایشو ہوگا جس کی ذمہ داری جو ہے یہ آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس پہ آئے گی۔ اگر وہ جان بوجھ کر اس معاملے کو ٹالنے کی کوشش کریں گے یا کمیٹی کا اجلاس نہیں کال کریں گے، درست کمیٹی کا، یہ جعلی کمیٹی نہیں ہے جس میں جونیئر جج ڈالا گیا ہے، تو پھر اس صورت میں میں سمجھتا ہوں اس سے یہ ظاہر ہو جائے گا کہ ان کے کیا اس معاملے میں انٹینشنز تھی۔ تو میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ تاریخ میں چیف جسٹس آتے اور جاتے رہتے ہیں، لیکن اگر کوئی اچھا عمل کر کے چیف جسٹس جاتا ہے تو تاریخ میں اس کا نام روشن ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنے عمل کے لحاظ سے ناپسندہ عمل کے ساتھ جاتا ہے تو وہ تاریخ اس کو کبھی معاف نہیں کرتی۔ حامد خان صاحب، جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے خط میں یہ کہا ہے کہ جس طریقے سے چیف جسٹس نے ایک ہنگامی قانون سازی کو، آرڈیننس کو تسلیم کیا ہے اور فوری طور پہ بغیر فل کورٹ کے ججوں سے مشاورت کے نئی کمیٹی بھی بنا دی ہے، اس سے سپریم کورٹ کی جو یکجہتی ہے، جو انٹیگریٹی ہے، اس کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ اور جسٹس منصور علی شاہ نے نہ صرف یہ کہ اس کمیٹی میں بیٹھنے سے انکار کیا، بلکہ بظاہر اب اس کمیٹی کے بنائے گئے کسی بینچ میں بھی لگتا ہے کہ منصور علی شاہ موجود نہیں ہوں گے۔ اور جسٹس منیب جو ہیں، جو کہ ایک تیسرے اور ایک اقلیتی اب رکن بظاہر بن گئے ہیں اس کمیٹی کے، اب وہ 30 تاریخ کو جو بینچ بن رہا ہے، یہ 63A کے معاملے پہ جو نظر ثانی کا بینچ بنا دیا گیا ہے اس نئی کمیٹی کے فیصلے کے تحت، تو کیا جسٹس منیب کو اب اس بینچ میں بیٹھنا چاہیے؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا صورتحال بن سکتی ہے 30 تاریخ کو، 30 ستمبر کو؟ دیکھیے بنیادی طور پر جو 63A کے معاملے میں ریویو ہے اس پر ایک طے شدہ اصول ہے کہ اتنے ہی جج بیٹھیں گے جتنے نے پہلے فیصلہ کیا ہے اور وہی جج بیٹھیں گے جنہوں نے پہلے فیصلہ کیا ہے۔ تو اس لیے پہلے جو فیصلہ تھا اس کے آتھر جج بھی منیب اختر صاحب تھے، اس میں مجھے جہاں تک یاد ہے منصور علی شاہ صاحب اور ایک اور جج صاحب تھے جو میجورٹی فارم، لیکن پھر مندو خیل صاحب اور مظہر عالم میاں خیل صاحب بھی تو ہیں، تو 3 تو پرانے جج ہیں نا، اور منیب جو ہیں وہ آتھر جج ہیں، اور اگر آتھر جج نہیں بیٹھتے 63A والے نظر ثانی میں تو پھر کیا صورتحال ہوگی؟ پھر وہ ناجائز ہوگا، وہ سپریم کورٹ رولز کی بھی خلاف ورزی ہوگی۔ سپریم کورٹ رولز میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر صورت ریویو بینچ میں آتھر جج کو بٹھایا جائے گا جتنا ممکن ہو سکے۔ اگر تو اگر آتھر جج انکار کر رہا ہے اور اس پہ آئینی اعتراضات یا قانونی اعتراضات اٹھا رہا ہے اس بینچ کے اوپر، تو پھر کیا وہ ان کو اس بنیاد پہ نظر انداز کیا جا سکتا ہے کہ وہ اویلیبل نہیں تھے؟ نہیں، اگر ان کا اعتراض یہ ہوتا ہے
کہ جو اصول طے کیے گئے ہیں، جو سپریم کورٹ رولز ہیں، اس کے تحت وہی ججز بیٹھیں گے جنہوں نے اوریجنل کیس سنا تھا. اس کے اوپر آلریڈی قاضی فائز عیسیٰ والے کیس میں اس پر ڈیسیجن 6 ججز کا آ چکا. اچھا، اس میں یہ سوال انہوں نے یہ کیا تھا، جب ریویو پٹیشن ہم نے فائل کی تھی تو انیشلی ایک 6 رکنی بینچ بنایا گیا تھا. اس 6 رکنی بینچ میں وہی لوگ شامل تھے جو پہلے میجورٹی میں تھے، اور جو مائنورٹی میں 3 جج تھے جن میں منصور علی شاہ صاحب تھے، مقبول صاحب تھے اور یا افریدی صاحب تھے، ان کو اس میں نہیں بٹھایا گیا. تو ہم نے آبجیکشن لیا تھا، جتنے ہم وکلا تھے اس کے خلاف، اس میں ہم نے آبجیکشن لیا تھا کہ آپ کو 10 سے کم کا بینچ نہیں بنا سکتے، اور وہی سارے جج بیٹھیں گے جو پہلے جنہوں نے فیصلہ دیا تھا. یعنی وہ 10 میں سے 9 اویلیبل تھے، ایک ان دا مین ٹائم فیصل عرب صاحب ریٹائر ہو چکے تھے، ان کی جگہ آپ ایک. پھر الٹیمیٹلی یہی ہوا. تو یہی ہوا، انہوں نے ہولڈ یہ کیا کہ ہاں اتنا ہی بڑا بینچ ہوگا اور اتنے وہی جج ہوں گے جنہوں نے پہلے سنا تھا. اور اس میں تو ایک فرق یہ بھی تھا نا کہ جن ججز کا وہ اکثریتی فیصلہ تھا صرف ان ججوں کو بینچ میں بٹھایا گیا تھا، اور جنہوں نے اختلاف کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے تو اختلاف کیا، انہوں نے نظر ثانی تو اکثریتی فیصلے پہ ہونی ہے، تو اس لیے ان کو نہیں بٹھایا گیا تھا. مگر یہاں پہ جو اب نیا قانون آ گیا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کا، اس میں تو نظر ثانی کے مرحلے پہ مزید ججز کا اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے نئے قانون کے تحت، تو اس کا کیا ہوگا؟ دیکھیے وہ یہ جو ہے آرڈیننس کا معاملہ وہ اس سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. یہ سچ ریویو نہیں ہے، یہ نیا کیس ہے، کیونکہ یہ اس وقت جب یہ فیصلے ہوئے تھے اس وقت ابھی یہ آرڈیننس ان فیلڈ نہیں تھا. اب اس کے صرف 2 ہی راستے ہیں جو میں نے عرض کیے ہیں، ایک تو فل کورٹ بٹھائی تو اس لیے یہ ریویو ہے اور اپیل نہیں ہے. ہاں یہ ریویو نہیں ہے، یہ لیکن ریویو کے حوالے سے بھی امینڈمنٹ تو ہو گئی ہے پی پی اے میں کہ بھئی ریویو میں مزید جج بھی ایڈ ہو سکتے ہیں اگر کوئی ریویو ہوا. نہیں وہ تو ہو سکتے ہیں، لیکن مناسب کیا ہے؟ مناسب یہی ہے کہ وہی جج ہوں گے جنہوں نے پہلے کیس سنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر آلٹرنیٹو پوری کورٹ ہوگی تاکہ کسی کو اعتراض نہ ہو کہ اس میں یہ کیوں ہے اور یہ کیوں نہیں ہے. ویسے 30 ستمبر کو جسٹس منیب اس نظر ثانی بینچ میں بیٹھیں گے؟ اگر انہوں نے وہی بینچ بنایا جو کہ پہلے تھا تو پھر انہیں بیٹھنا چاہیے. اگر بینچ میں جان بوجھ کے اور ججز ڈالے گئے جن کا جھکاؤ نظر آئے گا کہ وہ ریویو کرنا چاہتے ہیں اور اس معاملے میں کوئی اور سوچ رکھتے ہیں اور وہ چیف جسٹس صاحب کے کانفیڈنس کے لوگ ہیں، اور تو پھر اس صورت میں ان کو نہ بیٹھنا جو ہے ان کا بنتا ہے، کیونکہ پھر وہ سپریم کورٹ رولز کی بھی خلاف ورزی ہوگی اور جو آئین اور جو رول آف لا کے اصول ہیں ان کی بھی خلاف ورزی ہوگی. آپ کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پہ بہت اعتراض ہے. کل الیکشن ٹریبونل والے کیس کے میں سب سے پہلے آپ نے کہا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بینچ سے اٹھ جائیں، وہ یہ کیس نہ سنیں. آپ کو سنا ہی نہیں گیا، آپ کو سنب کیا گیا، آپ کو کہا گیا کہ میں تو نہیں جاؤں گا، آپ چلے جائیں. اور تو یہ جو کیس ریویو میں اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب آگے 63 کے خود ہی اس بینچ میں شامل ہو گئے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ بھی آپ کو اعتراض ہے؟ اور کل ہوا کیا ایکچولی، کل کیوں آپ نے اعتراض کیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پہ؟ دیکھیے میں نے کل سب سے پہلے کیس شروع ہونے سے پہلے اپلیکیشن داخل کی. ہو یہ رہا تھا کہ ہم فارملی درخواست داخل نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ایوارڈز کو یہ کہہ دیا گیا تھا آفس سے کہ اس معاملے میں آپ کے خلاف آپ کا جو لائسنس ہے وہ کینسل ہو جائے گا اگر آپ نے کوئی اس قسم کی پٹیشن جس میں اعتراض ہوگا بینچ پر وہ کریں گے. یہ کس نے کہا ہے؟ یہ رجسٹرار آفس کی طرف سے ایوارڈز کو یہ بات کہی گئی. یہ تحریری طور پہ کہا گیا؟ نہیں تحریری طور پہ نہیں کہا گیا، لیکن وہ جو بھی تھی پٹیشنز جو داخل کی تھی جس میں اعتراض تھا، ایک خاص طور پہ ایک سلمان اکرم راجہ صاحب کی طرف سے بڑی ڈیٹیل تھی جس میں انہوں نے مختلف بیانات جو ہیں چیف صاحب کے اور ان کے بیگم صاحب کے بھی بیچ میں انکلوڈ کیے ہوئے، بڑی جامع درخواست تھی. وہ انہوں نے 2 دفعہ داخل کرنے کی کوشش، ہر دفعہ ان کو واپس کر دیا گیا. تو یہ تو بڑا سنگین الزام آپ لگا رہے ہیں کہ ملک کا چیف جسٹس جو ہے وہ وکیلوں کو دھمکیاں لگاتا ہے کہ میرے خلاف یا مجھے بینچ پہ موجودگی کے اوپر اعتراضات والی کوئی درخواست لاؤ گے
تو ایڈوکیٹ آن ریکارڈ جو ہے اس کو خلاف ایکشن لیا جائے گا اور آپ کا لائسنس منسوخ کر دیا جائے گا. تو یہ تو آپ الزام لگا رہے ہیں چیف جسٹس پہ کہ وہ دھمکیاں مل رہی ہیں رجسٹرار کے ذریعے ایڈوکیٹ آن ریکارڈز کو. اس بات کا کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں ثبوت کی بات تو یہاں کوئی چیز ان رائٹنگ تو دی نہیں جاتی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ایڈوکیٹ ریکارڈ سلمان اکرم راجہ صاحب کی طرف سے وہ پٹیشن جو ہمارے پاس ابھی بھی موجود ہے اور ہم پروڈیوس کر سکتے ہیں، لے کے 2 دن پہلے گئے تھے، لیکن ان کو داخل کرنے نہیں دی گئی اور واپس کر دی گئی. اور ایڈوکیٹ ریکارڈ کو یہ دھمکایا گیا کہ بھئی اس قسم کی جو حرکت کرو گے تو سوچ لو کہ یہ ہو سکتا ہے. لیکن پہلے کیا ہوتا تھا؟ دیکھیے پہلے وصول کی جاتی تھی اعتراض، اس پر آپ اس پر آبجیکشنز لگا سکتے ہیں، پھر آبجیکشنز کے خلاف روز میں اپیل کی گنجائش ہے، وہ پورا پروسیس ہے. لیکن یہاں پر تو ہمیں داخل کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی اور تو مجبور کر کے واپس کر دیا گیا تھا، جو یہ ہماری تاریخ کا یہ بھی عجوبہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ میں پہلے نہیں ہوتا رہا. چاہے کتنی بھی ناپسندہ درخواستیں کیوں نہ ہو، ان کو انٹرٹین کیا جاتا تھا، زیادہ آبجیکشن لگتا تھا. اور یہی قاضی فاضل ایسا ہیں کہ جو خود بینچوں پہ اعتراض بھی کرتے رہے ہیں. جب ان کا ریفرنس سنا جا رہا تھا اور جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس اعجاز الحسن جو ہے ان کو بینچ سے ہٹنا پڑا تھا اور انہی کے وکلا کا اعتراض تھا نا شروع میں. صحیح ہے. تو آپ کے خیال میں اب جبکہ انہوں نے آپ کو سننے سے بھی انکار کر دیا اور آپ نے واک آؤٹ کیا، کیا ہوا کیا تھا؟ آپ کو انہوں نے کہا آپ چلے جائیں یا آپ نے خود بائیک آؤٹ کیا، کیا کیا؟ یہ جب میں نے ان کو یہ اپلیکیشن داخل کی اور میں نے جو ہیں ہماری عدالت کی طرف سے خاتون تو وہاں پر ریڈر ان کو میں نے درخواستیں پکڑائی 6 کی تعداد میں کہ ایک آپ کے ریکارڈ کے لیے 5 ججز کو میرے سامنے دے دیں. انہوں نے میری بات مانتے ہوئے ججز کو دینی شروع کر دی بشمول چیف صاحب کے. جب چیف صاحب کے پاس آئی 2 ججز کو پہلے دے چکی تھی، تیسری جب چوتھے کو دینے لگی کہ ان کے رائٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے روک دیا کہ بس کرو اب نہ دو. تو پھر میں نے کہا جی پہلے یہ تو سن لیں. انہوں نے کہا نہیں آپ تو رسپونڈنٹ کی طرف سے ہیں، آپ کو بعد میں سنیں گے. میں نے کہا یہ کویشچن نہیں ہے، میں تو کہتا ہوں یہ کیس سنا ہی نہیں جا سکتا جب تک اس پر فیصلہ نہ ہو، کیونکہ میں تو ریکوز کرنے کی درخواست دے رہا ہوں کہ آپ ریکوز کریں اس سے. انہوں نے کہا نہیں آپ سینئر کاؤنسل ہیں، آپ بہت سینئر وکیل ہیں، آپ کو پتہ ہے، آپ نے بعد میں بات کرنی ہے. کہ یہ اپلیکیشن کا تعلق بعد نہیں بلکہ شروع کمنسمنٹ میں ہے. انہوں نے کہا نہیں آپ پلیز بیٹھ جائیں. یہ بات کہا تو پھر اس صورت میں جب تک وہ درخواست نہ سنی جاتی میں سمجھتا ہوں میرٹ پہ ابھی بحث ہونی نہیں چاہیے تھی. تو میں نے اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہاں سے میں چلا آیا. آپ نے اناؤنس کیا کہ میں پھر جا رہا ہوں، یا کیونکہ چیف صاحب نے کہا کہ میں تو نہیں کروں گا یا آپ چلے جائیں، کیا اس طرح کی بات؟ یہ تو نہیں کہا. انہوں نے کہا آپ بیٹھیں، آپ کو بعد میں سنیں گے. بعد میں نے کیا بحث کرنی تھی جب کیس فائل لیکن آپ کس کی نمائندگی کر رہے تھے؟ میں سلمان اکرم راجہ صاحب کی. تو سلمان اکرم راجہ صاحب کا بنیادی طور پہ یہ اعتراض تھا چیف جسٹس صاحب؟ جی بالکل تھا. انہوں نے ایک سیپریٹ اپلیکیشن بھی دی تھی جس کا میں ذکر کیا ہے، اس کو انٹرٹین نہیں کیا گیا. پھر میں نے یہی سوچا کے وکیل کے کہ میں اس کو درخواست داخل کروں، کیونکہ ایڈوکیٹ ریکارڈ بیچارے کو ہم کیوں رسک میں ڈالیں. میں خود اپنی ذمہ داری پہ اسی وقت داخل کروں گا درخواست ان کے سامنے جب یہ بینچ بیٹھ جائے گا. جس طرح ایک دفعہ پہلے میں نے 2002 میں کیا تھا جب چیف جسٹس شیخ ریاض صاحب تھے، جب وہ میرے نزدیک 22 جج تھے تو میں نے اس وقت 5 رکنی بینچ کے سامنے درخواست داخل کی تھی اسٹیٹمنٹ دی بار کہ ہمیں آپ پر کوئی اعتماد نہیں ہے تو آپ یہ کیس نہ سنیں. تو لیکن انہوں نے ریسیو کر لی تھی. اس وقت کوئی آرڈر پاس نہیں کیا تھا. بعد میں ایک میرے خلاف ریڈ بورڈ آرڈر پاس. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ انٹرٹین نہیں کرتے پٹیشن تو پھر آپ مجبور ہوتے ہیں کہ جب بینچ بیٹھ جائے اس کے سامنے آپ درخواست پیش کریں. ان کو ریسیو کرنی چاہیے تھی لیکن اس کو روک کے ریڈر کو منع کیا کہ آگے مت دو کسی کو. اور پھر اس کے بعد پھر یہ ہمارے ساتھ بحث ہوئی. بہرحال یہ ہے کہ آپ یہ توقع کرتے ہیں سپریم کورٹ کے ججز کا اتنا بڑا دل ہونا چاہیے، اتنا ظرف ہونا چاہیے کہ اپنے اوپر لگائے گئے
اعتراضات کی درخواست وصول کریں، اس پہ دلائل سنیں اور اس پہ باقاعدہ تحریری طور پہ حکم جاری کریں. اب وہ ریکیوز کرتے ہیں نہیں کرتے وہ الگ بات ہے، لیکن جو قانون میں جو حقوق دیے گئے ہیں کہ کسی بھی جج پہ اعتراض ہو سکتا ہے وہ اعتراض. اور پھر وہ مثال دیتے ہیں مذہب کی، اسلام کی، لیکن حضرت عمر کی مثال بھول جاتے ہیں جب ان پہ سوال اٹھایا گیا تھا کہ آپ نے یہ اپنے جو لباس ہے کیسے مکمل بنا دیا، آپ کے اتنا کپڑا کہاں سے آیا. تو یہ پھر مثالیں دینا آسان ہے اور ان پہ اپنی ذات پہ انہیں لاگو کرنا ذرا تھوڑا شاید مشکل ہوتا ہے. مگر حامد خان صاحب، اسی الیکشن ٹرائبونل کے کیس میں آپ پہ یہ الزام بھی لگا، بینچ کی طرف سے وضاحت کی گئی کہ یہ جو ٹرائبونل کا کیس ہے یہ سپریم کورٹ کی وجہ سے اس کی فیصلے میں تاخیر نہیں ہوئی، یہ ایڈوکیٹ حامد خان صاحب نے جنرل ایڈجرمنٹ دی ہوئی تھی، وہ ملک سے باہر تھے اور آپ کی وجہ سے تاخیر ہوئی. اور یہی بات جسٹس جمال خان مندوخیل نے بھی کی. دیکھیے وہ بات ہے کہ وہ چھٹیوں کے دوران پٹیشن لگائی گئی تھی 19 تاریخ کو، تو چھٹیوں کے دوران ہر وکیل کا حق حاصل ہے کہ وہ ایڈجرمنٹ دے، کیونکہ وہاں پر ایڈجرمنٹ کا رائٹ ہوتا ہے ڈیورنگ دی ویکیشنز. تو میں نے اس کے تحت، چونکہ میں ملک سے باہر جا رہا تھا 17 کو، تو میں نے ان کے سامنے درخواست دی تھی اور انہوں نے ڈی لسٹ کی تھی. اور وہ درخواست جو ہے وہاں پر سچ میں سمجھتا ہوں ڈسکریشن نہیں ہوتی، کیونکہ چھٹیوں کے دوران ایسی درخواست جو ہے منظور کی جاتی ہے. ایک تاثر یہ بھی ہے کہ شاید پی ٹی آئی خود بھی نہیں چاہ رہی کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے 25 اکتوبر کو ریٹائرمنٹ سے پہلے ان کا کوئی کیس یا ان کی اپیل جو ہے قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے لگے. تو کیا یہ بھی ایک آپ لوگوں کی حکمت عملی ہے؟ کیونکہ اعتراض تو آپ ویسے بھی کر رہے ہیں، تو آپ اب تمام کیسوں میں اعتراض کریں گے جہاں جہاں آپ کا کیس ان کے سامنے لگے گا. کیا یہ پی ٹی آئی کی طرف سے اعتراض ہوگا یا انڈیویجول کیسز میں ہوگا؟ اور کیا چیئرمین جو پی ٹی آئی کے ہیں انہوں نے کوئی ایسی ہدایت دی ہے کہ کوئی بھی پی ٹی آئی کا معاملہ قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے نہ لگے؟ دیکھیے انہوں نے کوئی ہدایت تو ظاہر نہیں کی کہ فارمل کسی وکیل کو، لیکن تاثر یہی پایا جاتا ہے پارٹی کے اندر بھی اور چیئرمین کو بھی اور جو بانی پی ٹی آئی کے، کہ یہ ہر کیس میں بائسڈ ہیں. اسی لیے آپ مسلسل دیکھیے کہ جنوری سے لے کے آنورڈ جتنے بھی کیسز کے فیصلے ہوئے جس میں انہوں نے پریزائڈ کیا ہے وہ فیصلے ایڈورس ہوئے ہیں. اس کا بھی ذکر میں نے اپنی اس کل والی اپلیکیشن میں کیا تھا. دوسرا میں نے یہ بھی اس میں کہا تھا کہ جو فیصلے انصاف کی بنیاد پر ہوئے کورٹ کی طرف سے یا کورٹ کی میجورٹی کی طرف سے، ان پر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا. اور یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ وہ بھی اس وجہ سے نہیں ہوا کیونکہ چیف جسٹس صاحب نہیں چاہتے تھے کہ اس پر عمل درآمد ہوتا. تو لہٰذا ان ساری چیزوں کو دیکھ کر ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں. یہ میں نے اپنی سائن اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ آپ بائسڈ ہیں. ایز بائس جج آپ کو نہیں سننا چاہیے. دوسرا میں نے اعتراض یہ کیا تھا کہ یہ ساری چیز کو آخری جو اس میں کہا تھا کہ لاسٹ straw on the back of the camel that broke the back of the camel was، یہ جو آپ نے جب یہ آرڈیننس کو فل فور ایکسیپٹ کر کے ان ہیسٹ سینئر جج کو اس میں سے ہٹا کر آپ نے ایک جونیئر جج کو اس کمیٹی میں ڈالا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کلیئر ہو گیا کہ آپ بائسڈ ہیں اور آپ نے جو سلیکشن کی ہے اپنے فیوریٹ جج کی تو وہ بھی بائسڈ ہیں. تو اس میں نے اسپیسیفکلی پریئر یہ کی تھی کہ چیف جسٹس صاحب کو اور جسٹس امیر الدین خان کو ہمارا اعتراض ہے کہ being biased judges they should not sit in the bench. اچھا حامد خان صاحب، یہ الیکشن ٹرائبونل کے کیس میں اب جو سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ کیا ہے، فیصلہ سنایا بھی نہیں اور ایسے ہاتھ کے اشارے سے کہہ دیا کہ آپ ٹرائبونل جاری رکھیں، یہ سپریم کورٹ نے یہ جو بھی اشارہ ہے یا فیصلہ ہے یا جو بھی ہے اس کے بعد تو ٹرائبونل نے کام شروع بھی کر دیا ہے. تو اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ بنیادی طور پہ تو 8 ججز چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے نامزد کیے گئے، ان میں سے الیکشن کمیشن نے اب مشاورت کے بعد 4 ججز کو تسلیم کیا. بظاہر لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عالیہ نیلم نے پیچھے ہٹ گئی اور جو 4 ججز جو کہ ریپوٹیشن والے تھے، جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ بڑے آزاد ہیں اور بڑے بولڈ ہیں، ان کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم نے ان کا نام ڈراپ کر دیا. تو یہ کیا اس ٹرائبونل والے کیس میں کیا یہ آپ کی جیت ہوئی ہے یا الیکشن کمیشن کی جیت ہوئی ہے؟ یہ فیصلہ ہے کیا اصل میں؟ دیکھیے فیصلہ بالکل درست تھا اور یہ فیصلہ پچھلے چیف جسٹس کا تھا. کون سا؟ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا، جنہوں نے 8 نام دینے کا فیصلہ، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ریٹائرڈ ججز نہیں، میں ان 8 ججز کو نامینیٹ کرتا ہوں
ان آفس ججز جو لیکن اس وقت ریٹائرڈ ججز والا لا نہیں آیا تھا, انہوں نے سمپل یہ میرے خیال میں نامینیٹ کیا. اس کے بعد بھی پھر انہوں نے نامینیٹ کر دیا, جب آ بھی گیا تب بھی انہوں نے یہی اس پر. اور پھر عالیہ نیلم صاحبہ جب آئی ہیں, جب ان کو پھر ریفرنس گیا تو انہوں نے بھی کہا کہ میں اسی آرڈر کے ساتھ ہوں جو آرڈر پچھلے چیف جسٹس نے کیا تھا. تب تک تو وہ اپنے اس موقف پہ قائم تھی. اب اس میں کچھ کمزوری کا اظہار ان کی طرف سے نظر آ رہا ہے. اگر انہوں نے 8 سے 4 کر دیے تو وہ انہیں نہیں کرنا چاہیے تھے. اس سے ہائی کورٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے سامنے ایک کمزور باڈی کے طور پہ نظر آئے گا, حالانکہ ہائی کورٹ کی ہی آپشن ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وداؤٹ دی کنسلٹیشن آف دی چیف جسٹس آف دی ریلیونٹ کورٹ وہ نامینیٹ کرے ٹرائبلز کو. اچھا, بہرحال اب یہ فیصلہ تو آفٹر آل لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کا ہی ہوا نا. اب وہ پیچھے ہٹ گئی تو اس میں الیکشن کمیشن کو تو کوئی پاور نہیں مل گئی. تو یہ بنیادی طور پہ تو یہ عدلیہ نے ہی کمزوری کا مظاہرہ کیا ہے نا. اس میں آپ الیکشن کمیشن کو تو بلیم نہیں کر سکتے. اور کیا اب الیکشن کمیشن ریٹائرڈ اس سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد وہ ریٹائرڈ جج لگانے کی بھی اس کو اجازت مل گئی ہے, یا یہ ابھی معاملہ الگ ہے؟ ابھی تو یہ فیصلہ آنا ہے. بہرحال کہتے کل انہوں نے یہی کہا کہ شارٹ آرڈر اناؤنس کریں گے. شارٹ آرڈر کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ سپریم کورٹ کے بارے میں کیا ڈائریکشن دیتے ہیں, کہ آیا واقع ریٹائرڈ ججز لگ سکتے ہیں کہ نہیں, یا وہ سپریم کورٹ کا ارلیئر فیصلہ جو ملک شہزاد چیف جسٹس صاحب کا تھا کہ یہ 8 ججز ہی اور وہی ججز لگیں گے ایز ٹرائبلز جو کہ حاضر سروس جج ہیں اور جن کو چیف جسٹس نامینیٹ کرتے ہیں. الیکشن ٹریبونل کا اتنی تاخیر سے کام شروع کرنا, اس میں پی ٹی آئی کو فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے, یا سسٹم کو فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے؟ سخت نقصان ہوا ہے, کیونکہ ہمیں کوئی خبر نہیں, کیونکہ الیکشن کمیشن تو ٹوٹلی جو ہے وہ پریجوڈسڈ ہے. ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ جو تو فارم 45 ہے اس کے مطابق تو ہمارے بہت سارے کینڈیڈیٹ جیتے ہوئے ہیں. لیکن اب اس کے بعد اگر اس میں کوئی رد و بدل کی گئی ہو وہ بیگز کھول کے, کیونکہ الیکشن کمیشن تو پوری طرح پارٹی بنا ہوا ہے. میرے نزدیک تو یہ جو کل والا کیس تھا یہ سنا ہی نہیں جا سکتا تھا. الیکشن کمیشن ایگریڈ پارٹی ہی نہیں ہے. اور آپ نے نوٹس کیا ہوگا جو انہوں نے ججمنٹ دی ہے, 8 ججز کی میجورٹی ججمنٹ ہے, اس میں 13 ججوں کے فل کورٹ کی, ہاں فل کورٹ کی, اس میں جو بڑا واضح طور پر ریزن میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن تو ایگریڈ پارٹی نہیں بنتا, یہ تو ایک باڈی ہے اور اس کو نیوٹرل ہونا چاہیے. یہ کس طرح سے پٹیشن فائل کرتا ہے؟ تو ورچولی اس ججمنٹ کے حوالے سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے میجورٹی نے یہ کہہ دیا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کا لوکس اسٹینڈائی نہیں ہے. اور اگر یہ 5 ججز فیصلہ کریں گے اس کے برعکس اور الیکشن کمیشن کو جو ہے اس کا لوکس اسٹینڈائی ایکسیپٹ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ 8 ججز کے واضح میجورٹی ڈیسیجن کی خلاف ورزی ہے. اچھا, الیکشن ٹریبونل نے تو کام شروع کر دیا ہے, تو کیا ریٹائرڈ ججز کے ٹریبونل بھی اس صورتحال میں اب فوری طور پہ بن سکتے ہیں؟ کیونکہ جو ٹریبونلز اور ریٹائرڈ ججوں کا جو نیا قانون ہے اس کے بارے میں ہائی کورٹ اسلام آباد کا کوئی فیصلہ نہیں آیا, وہ بھی محفوظ ہے. تو کیا اب ریٹائرڈ ججز لگ سکتے ہیں؟ اسلام آباد کی حد تک تو میرے خیال میں یہ کام رکا ہوا ہے, ابھی اسٹے ہے, لیکن کیا لاہور میں لگ سکتے ہیں ریٹائرڈ ججز اس وقت؟ دیکھیے اس میں ڈیپینڈ کرے گا کہ یہ آج اپنا شارٹ آرڈر میں کیا کہتے ہیں. یہ آج جاری ہونا چاہیے, اس کا جاری ہونا چاہیے, اس سے وضاحت ہوگی کہ یہ کیا کہتے ہیں. کیونکہ ہمارا تو اس پہ اعتراض تھا, چونکہ ہم تو ریکوزل مانگ رہے تھے, تو اس ریکوزل کے مطابق تو ڈفرینٹ بینچ بننا چاہیے تھا, جن میں یہ 2 جج صاحبان جن پر ہم نے اعتراض کیا تھا ان کا بیچ میں موجود ہونا مناسب نہیں. جو سپریم کورٹ ہے, جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں, وہ ہر دوسرے تیسرے کیس میں بار بار یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے, اس کا احترام کرنا چاہیے اور اس کے اختیارات ہیں. اور کل تو بلکہ الیکشن کمیشن نے لاہور ہائی کورٹ کے ٹرائبونلز کے حوالے سے فیصلے میں ایک جملے پہ بھی اعتراض کیا کہ جس میں کہا گیا تھا کہ یہ ٹرائبونلز کو نوٹیفائی کرنا یہ الیکشن کمیشن کا ایک منسٹریل ایکٹ ہے, مطلب یہ ایک رسمی کارروائی ہے جو کلرکی ہے یا سرکاری کاغذی کارروائی ہے. اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کے اس جملے کو ختم کیا جائے. تو اس کا تعلق کئی مخصوص نشستوں والے اس کیس میں تو نہیں ہے جس میں 8 ججوں نے یہ کہا ہے
کہ جو پی ٹی آئی کے ایم این اے کو جو ویب سائٹ پہ ان کی فہرستیں آویزاں کرنی تھی، یہ صرف ایک منسٹریل ایکٹ تھا، الیکشن کمیشن کو جو کرنا چاہیے تھا. یہ ورڈ 8 ججوں نے بھی استعمال کیا ہے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ منسٹریل ایکٹ کا جو مخصوص نشستوں والے کیس کے فیصلے میں ذکر کیا گیا ہے، اس کو غیر مؤثر کرنے کے لیے اب یہ ٹریبونل والے کیس میں سپریم کورٹ کے 5 ججز کوئی ایسی رائے دے سکتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو بھی کرتا ہے وہ منسٹریل ایکٹ نہیں ہوتا، وہ اپنے آئینی اختیارات استعمال کر سکتا ہے اور اپنا مائنڈ اپلائی کر سکتا ہے باوجود اس کے کہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آ گیا ہو؟ جی نہیں، ہرگز نہیں کر سکتا. اور سپریم کورٹ کے 5 ججز کا بینچ 8 ججز کی میجورٹی ڈیسیژن کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتا. اس کے لیے وہ 8 ججز کا بینچ کا جو فیصلہ ہے، میجورٹی فیصلہ، وہ 13 کا ہی سمجھا جائے گا، کیونکہ وہ 8 کا نہیں ہے، حقیقت میں 13 کا فیصلہ ہے. مائنورٹی جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ انفیکٹو ہوتا ہے ان کا آرڈر، لیکن آپ کورٹ کی جو کمپوزیشن ہے اسی کے حساب، کیونکہ امریکہ میں 9 ججز ہمیشہ بیٹھتے ہیں سپریم کورٹ کے، اور بیشتر فیصلے ان کے 5-4 یا 6-3 ہوتے ہیں، لیکن وہ 9 ججز کے ہی فیصلے سمجھے جاتے ہیں، پوری کورٹ کے ہی فیصلے سمجھے جاتے ہیں، وہ 8 یا 5 یا 3 یا 4 کے نہیں ہوتے. لہٰذا اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ جو فیصلہ اس میجورٹی نے اس 13 ججز کی دیا تھا، وہ در حقیقت 13 ججز کا فیصلہ تسلیم ہوگا، اور وہ ان 5 ججز پر بائنڈنگ ہوگا. اور اگر اس میں انہوں نے یہ ریمارک کیا ہے کہ منسٹریل ایکٹ، جو کہ بالکل درست ہے کہ منسٹریل ایکٹ ہے، یہ کوئی جوڈیشل ایکٹ نہیں ہے، یہ ایگزیکٹو کا حصہ ہوتے ہوئے اس میں بڑی واضح ہے آرٹیکل 190 کانسٹیٹیوشن میں، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بنیادی طور پر ایک ایڈمنسٹریٹو باڈی ہے کانسٹیٹیوشن کے تحت، اور اس کے ایکٹس بھی جو منسٹریل اور ایڈمنسٹریٹو ہوتے ہیں. اس میں کہا ہوا ہے کہ ہر ایڈمنسٹریٹو باڈی پاکستان میں ایکٹ ان ایڈ آف دی سپریم ایگزیکٹو باڈی، آل ایگزیکٹو باڈی. تو الیکشن کمیشن ایگزیکٹو باڈی ہی بنتی ہے، اور یہ فنکشن جو ہے یہ ایگزیکٹو فنکشن ہے اس کا. قضائی جوڈیشل فنکشنز کہیں کہیں کہے گئے ہیں، کہیں کہیں وہ ایک قضائی فنکشن بھی کرتے ہیں جس میں الیکشن میں کاؤنٹنگ وغیرہ کی باتیں ہوتی ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن ایسے کیس میں وہ ایڈمنسٹریٹو باڈی سمجھی جائے گی، اور اس پر بائنڈنگ ہوگا، اور اس پر فرض ہوگا کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد کرے. مگر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ الیکشن کمیشن کو ایگزیکٹو باڈی نہیں مانتے، اور وہ بارہا کہہ چکے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے. آئینی ادارہ ہونا ایک جگہ، سوال ہے وہ آئینی ادارہ کس حیثیت میں ہے. آئینی ادارہ تو ایگزیکٹو باڈیز بہت ساری ہیں پاکستان میں، وہ آئینی ادارے کے طور پہ کام کر سکتی ہیں، لیکن الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے، لیکن وہ در حقیقت عدلیہ کا حصہ نہیں ہے، وہ حصہ ہے ایگزیکٹو کا. لہٰذا ایگزیکٹو پر جوڈیشری کے آرڈرز بائنڈنگ ہوتے ہیں، اس لیے وہ اپنے آپ کو جوڈیشل باڈی نہیں کہہ سکتا، اور ایگزیکٹو باڈی کے طور پر اس کو جوڈیشل فنکشنز اور جوڈیشل ایکٹس پر پوری طرح سے عمل درآمد کرنا ہے. مگر عمل درآمد ہو نہیں رہا حامد خان صاحب. 12 جولائی کا تفصیلی فیصلہ بھی آ گیا، 70 سے زائد صفحات ہیں، 8 ججوں نے اپنے اس پرانے شارٹ آرڈر کو دہرایا ہے، اور وضاحت بھی اس آرڈر کی ہو چکی ہے، اور الیکشن کمیشن اجلاس پہ اجلاس کیے جا رہا ہے اور اس پہ عمل درآمد نہیں کر رہا. تو یہ اس کا نتیجہ ہوگا کیا، اور سپریم کورٹ کو ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے، اور بطور چیف جسٹس آف پاکستان چیف جسٹس کی کیا ذمہ داری ہے جو اس فل کورٹ کا حصہ تھے جس کے حکم پہ ابھی تک عمل درآمد نہیں ہو رہا؟ بالکل صحیح ہے، بلکہ یہ بات بھی وہ 8 ججز کے بینچ نے کہی ہے کہ در حقیقت یہ فیصلہ جو تھا یہ 11 ججز کا تھا، کیونکہ پی ٹی آئی کو اکنالج کیا گیا ایز اے پولیٹیکل پارٹی 11 ججز ہیں، تو اس لیے 8 سے آپ زیادہ سمجھیں ان کی تعداد. بہرحال جو بھی ہے وہ 13 ججز کا فیصلہ ہے اور میجورٹی پریویل کرتی ہے، لہذا اس پر عمل درآمد کرانا یہ چیف جسٹس کا فرض ہے. ابھی تک جو چیف جسٹس صاحب کی طرف سے جو بھی ان کا ایٹیٹیوڈ رویہ سامنے آیا ہے، اس سے تو یہ لگتا ہے کہ وہ اپنے ہی سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد کرنے کے لیے سختی سے کوئی عمل نہیں کر رہے ہیں، جو کہ انہیں سختی سے کرنا چاہیے. میرے نزدیک جو الیکشن کمیشن کا ایکٹ ہے اور جو اسپیکر نے ان کو لیٹر لکھا ہے جو کہ واضح طور پر سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہے،
میرے نزدیک یہ نہ صرف کنٹیمپٹ آف کورٹ بنتی ہے، میرے نزدیک یہ آرٹیکل 6 کے تحت ہائی ٹریزن بنتا ہے، کس کے خلاف؟ الیکشن کمیشن کے خلاف اور اسپیکر کے خلاف، جو کہہ رہا ہے وہ اس ملک میں سبورٹ کر رہا ہے کانسٹیٹیوشن کے، کیونکہ کانسٹیٹیوشن نے ایک سکیم دی ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ الٹیمیٹ جوڈیشل اتھارٹی ہے، اس کے فیصلے ہر ایک پر بائنڈنگ ہے اور ان پر عمل درآمد کرنا ہر ایک کا فرض ہے۔ آپ اس کے برعکس کوئی بھی ایکٹ کریں گے تو آپ آئین کو کی دھجیاں بکھیر دیں گے اور آئین کو سبورٹ کریں گے۔ اس کو میں سبورشن سمجھتا ہوں۔ اس لیے اس الیکشن کمیشن کے خلاف اور اسپیکر کے خلاف جس نے یہ خط لکھا ہے الیکشن کمیشن کو کہ سپریم کورٹ کا آرڈر مت مانو، میرے نزدیک ان کے خلاف آرٹیکل 6 کے مقدمات بننے چاہیے۔ مگر اسپیکر کا خط جو ہے اس کی بنیاد تو وہ قانون ہے جس کے تحت الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر دی گئی ہے، اور اس کے بعد حکومت کے مطابق اور اسپیکر کے خط کے مطابق اب سپریم کورٹ کا فیصلہ غیر مؤثر ہو گیا ہے۔ تو کیا پارلیمنٹ کا بنایا گیا قانون جو ہے اس سے سپریم کورٹ کے کسی فیصلے کو غیر مؤثر نہیں کیا جا سکتا؟ اور اس تفصیلی فیصلے میں ایسی کیا چیز ہے کہ جو سادہ اکثریت کے قانون سے اس کو غیر مؤثر نہیں کرتی؟ دیکھیے، غیر مؤثر ہو نہیں سکتا کوئی بھی فیصلہ بائی سبسیکوینٹ لیجسلیشن، یہ لیجسلیشن بات کی ہے، لہٰذا اگر اس کا کوئی اطلاق ہے بھی تو وہ بھی بعد میں ہونا۔ اسپیکر کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں، جوڈیشل اتھارٹی، کہ وہ کہہ سکے کہ آیا سپریم کورٹ کو کوئی فیصلہ غیر مؤثر ہو چکا ہے کہ نہیں۔ یہ اسپیکر کو کہیں پر بھی اتھارٹی نہیں ملی۔ اسپیکر کا کام یہ ہے کہ وہ جوڈیشل فیصلوں پر عمل درآمد کرے، اور عمل درآمد کرانے میں رکاوٹ ڈالنا جو ہے میرے نزدیک آئین کی سبورشن بن جاتا ہے۔ لہٰذا یہ کویشچن بھی ڈٹرمن کرنا کہ کیا اس ایکٹ کے آنے کے بعد کیا یہ جوڈیشل فیصلہ جو تھا غیر مؤثر ہو گیا، وہ بھی اسپیکر کا یا پارلیمنٹ کا کام نہیں ہے، وہ بھی کام جوڈیشری کا ہے، سپریم کورٹ کا ہے۔ لہٰذا وہ کیسے سپریم کورٹ کا فنکشن اپنے ذمے لے سکتا ہے جبکہ اس کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے یہ ڈکلیئر کرنے کے لیے؟ کسی بھی قانون کو آئین کے مطابق ڈکلیئر کرنا یا نہیں کرنا یہ صرف اور صرف ہماری اعلیٰ عدلیہ یعنی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے پاس اتھارٹی ہے، کسی اسپیکر کے پاس یہ اتھارٹی نہیں۔ لہٰذا پنجاب اسمبلی کے بھی اسپیکر نے یہ غلط حرکت کی ہے، غیر آئینی حرکت کی ہے، اور نیشنل اسمبلی کے اسپیکر نے بھی یہی کیا۔ مگر تفصیلی فیصلے میں آئین کی تشریح کی گئی ہے، اور کیا اس آئین کی تشریح کو سادہ اکثریت کے قانون سازی سے غیر مؤثر کیا جا سکتا ہے؟ بالکل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ تو ایک سیٹلڈ انٹرنیشنل قانون ہے کہ جو الٹیمیٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوتی ہے وہی پریویل کرتی ہے۔ نہیں، آپ نے کہا کہ غیر مؤثر کیا جا سکتا ہے آئین کی تشریح کو، سپریم کورٹ کی طرف سے آئین کی تشریح کو سادہ اکثریت کے قانون سے غیر مؤثر کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا، نہیں، وہ بھی اگر غیر مؤثر کیا جائے، میں نے یہ کہا کہ آئین میں ترمیم نہیں، وہ غیر مؤثر کرنے کا بھی فیصلہ سپریم کورٹ ہی دے سکتی ہے۔ یہ مسئلہ سپریم کورٹ کے سامنے لانا پڑے گا کہ کیا اس ایکٹ کے آنے کے بعد جو پہلے فیصلہ سپریم کورٹ کا تھا کیا وہ مؤثر ہے کہ غیر مؤثر، اس کا بھی فیصلہ سپریم کورٹ ہی کرے گی، وہ اسپیکر نہیں کر سکتا۔ مگر اب اگر یہ ترمیم ہو جاتی ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن اگر فیصلے پہ عمل نہیں کرتا اور پی ٹی آئی کے ان ایم این ایز جن کو الیکشن کمیشن نے ابھی تک آزاد ڈکلیئر کیا ہوا ہے، ان کی کچھ بندوں کو توڑ کے 2/3 اکثریت بنا کے آئین میں ترمیم کر دی جاتی ہے، تو پھر کیا اس آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے، یا پھر اس نئی وفاقی آئینی عدالت میں چیلنج کیا جائے گا کہ جو اس آئینی ترمیم کے نتیجے میں بنے گی؟ دیکھیے، وہ نئی آئینی عدالت جو ہے اس کا بننا ویسے ہی غلط ہوگا اور بن ہی نہیں سکتی، کوئی پیرلل کورس بنانے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ ایک عجیب سی کنٹروورسی ہے جو کہ آج بلاول کے بھی بیان سے باہر آئی ہے۔ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ نظام جو ہوتے ہیں عدالتی نظام جن کو ہم یونیفائڈ انٹیگریٹڈ نظام کہتے ہیں، جیسے پاکستان میں ہے، انڈیا میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، انگلینڈ میں ہے، کینیڈا، آسٹریلیا، سب جگہ جہاں کیسز جو ہے ان کے قانون کی یا ان کی جورسپروڈنس کی وہ انگلش کامن لاء ہے،
وہاں پر سیپریٹ کورٹ نہیں کانسٹیٹیوشن ہوتی، بلکہ جو ایپیکس کورٹ ہوتی ہے وہ پیرامڈ کے اوپر جو سب سے اوپر کی وہی جو ہے فائنل، اور فیڈرل اگر فیڈریشن ہے تو فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ ہوتی ہے۔ یہ مکس اپ کر رہے ہیں مختلف سسٹم کے ساتھ بغیر یہ سمجھے ہوئے، یہ جان بوجھ کے نہیں کرنا چاہتے کہ کانسٹیٹیوشن کورٹ کا تصور جو ہے وہ یورپین یعنی کانٹیننٹل لا کے تحت ہے، کانٹیننٹل لیگل سسٹم کے تحت۔ وہاں کانٹیننٹل سسٹم چاہے فرانس پر بیس ہو یا جرمنی، سب سے زیادہ لیبریٹ جرمن سسٹم ہے، اسی کو فالو کر رہے ہیں ترکی تک۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ پیرلل اسٹرکچرز بنائے جاتے ہیں جوڈیشری کے، یعنی کرمنل کورٹس جو ہیں وہ نیچے سے شروع ہو کے میجسٹریٹ سے لے کے وہ فائنل جو ہے کرمنل کورٹ فیڈرل اس کے تحت ہوتی ہے۔ تو 6 وہاں پر عام طور پہ 6 پیرلل کورٹ سسٹمز ایگزسٹ کرتے ہیں، کرمنل، سول، لیبر، ایڈمنسٹریٹو، سوشل وغیرہ۔ اب وہاں پر وہ جو کورٹس ہیں ان کے پاس کانسٹیٹیوشن جورسڈکشن نہیں ہوتی ان کے آئین کے بعد۔ کانسٹیٹیوشن جورسڈکشن پھر اس کے لیے اسپیشلی کانسٹیٹیوشن کورٹ بنائی جاتی ہے کہ اگر کوئی کانسٹیٹیوشن کوسچن ان کورٹس کے کام کرنے کے دوران ارائز ہوگا تو پھر ہم کانسٹیٹیوشن کورٹ کو بھیجیں گے۔ تو یہ جو سیپریٹڈ نظام ہے، پیرلل کورٹ سسٹمز ہیں، ان میں آتی ہے اور ان میں جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے فیصلے ہوتے ہیں کیا ان کے کوئی پینل کانسیکوینسز بھی ہوتے ہیں، کرمنل کانسیکوینسز بھی ہوتے ہیں، یا وہ محض انٹرپریٹیشن ہوتی ہے اور اکیڈیمک ہوتی ہے؟ نہیں، عام طور پہ وہ بائنڈنگ ہوتے ہیں، حکومت میں بھی بائنڈنگ ہوتے ہیں، کیونکہ جو انٹرپریٹیشن وہ کرتے ہیں وہی آئین کی تشریح سمجھی جاتی ہے۔ مگر اس میں تو بھی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی جو سپریم کورٹ ہے اس نے سو موٹو اختیارات کا 184(3) کا انتہائی ناجائز استعمال کیا، حکومتیں بنانے، حکومتیں گرانے اور سیاسی انجینئرنگ میں یہی ججز استعمال بھی ہوتے رہے، اور سپریم کورٹ نے ڈی سٹیبلائز بھی کیا اپنے انتہائی متنازع سیاسی فیصلوں کی وجہ سے۔ تو کیا ایسے میں یہ 184(3) کی پاور جو ہے انہی ججوں کے پاس رہنی چاہیے یا کہ نئی عدالت کو دی جانی چاہیے؟ دیکھیے، تاریخی طور پر جو بات آپ نے کہی ہے وہ بہت سارے اوکیزن پر ایسے ہی ہوا ہے۔ انہوں نے اس کو ایکسیسو جو ہم کہتے ہیں کہ اوور ایکٹیویزم جو تھا اس کے بجائے نقصان پہنچا، لیکن اس کا ازالہ ہو چکا ہے پچھلے سال جب رائٹ آف اپیل مل گیا آرٹیکل 184(3) کے فیصلوں کے خلاف، جو کہ آلریڈی کئی کیسز پینڈنگ ہیں آپ کے سامنے، ملٹری کو کیس پینڈنگ ہے، تو پھر اس کے بعد کوئی آلٹرنیٹو کورٹ بنانے کی ضرورت نہیں رہ گئی۔ آپ کے پاس 5 ججز کا فیصلہ آتا، آپ 7 ججز کے سامنے لے جاتے ہیں، تو اس میں کیا ہو جاتا؟ تو اس لیے میرے نزدیک جو ایک کمزوری تھی جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے اور جس کی طرف آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ پہلے مس یوز ہوا ہے اوور ایکٹیویزم، چاہے وہ ان کے حاکم مثال صاحب کے زمانے میں زیادہ کہا جاتا ہے کہ کچھ زیادہ ہی اوور ایکٹیویزم ہو رہی تھی، اور اب بھی ہو رہا ہے، ویسے اب بھی کہیں ہے، لیکن اس کا اب اس کے ازالہ ہو گیا ہے۔ دیکھیں نا، ججز کمیٹی جو بنی تھی ہاں وہ تو چینج ہو گیا ہے، تو وہ ازالہ خراب نہیں ہو گیا؟ وہ ایک مس انٹرپریٹیشن ہے نا ایک قانون کی انہوں نے کی، حالانکہ وہ قانون ایمنڈ ہی نہیں ہو سکتا تھا دیکھا جائے، جو ججمنٹ دی ہوئی ہے اس قانون کو اپہولڈ کرتے ہوئے، جیسے کہ جسٹس منصور نے خط میں بھی کہا بڑے عرصے سے یہ بات چل رہی تھی۔ یہ مطالبہ تھا بہت ساروں کا کہ بھئی یہ آرٹیکل 184(3) اوریجنل جورسڈکشن ہے، اس کے خلاف کوئی اپیلیٹ بھی باڈی ہونی چاہیے ود ان دی کورٹ۔ تو انٹرا کورٹ اپیل جب پرووائڈ کرتی ہے تو پھر آپ کو سیپریٹ کورٹ کی کیا ضرورت ہے؟ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ وہ ہر حال میں آئینی عدالت بنا کے رہیں گے، اور انہوں نے تو بظاہر اپنا انا کا ایک مسئلہ بنا دیا ہے، اور بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی کی ایک تاریخ بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ سپریم کورٹ نے ماضی میں انتہائی زیادتی کی بھٹو خاندان کے ساتھ، اور ایک عدالتی قتل بھی، کہ ان کا ایک فیصلہ عدالتی قتل کے طور پہ یاد رکھا جاتا ہے، اور حال ہی میں سپریم کورٹ نے 45 سال بعد اس سزائے موت کے فیصلے کو غیر منصفانہ ٹرائل کا نتیجہ بھی قرار دے دیا ہے۔ تو اب بظاہر تو ایک بونافائیڈے بنتا ہے بلاول بھٹو کا کہ یہ ایک آئینی عدالت الگ سے ہونی چاہیے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسی آئینی عدالت جس میں چاروں صوبوں کی برابر نمائندگی ہو۔ یہ ججوں کی صوبائی بنیادوں پہ برابر نمائندگی کے پر مبنی آئینی عدالت کا قیام، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔
جہاں تک سوال، اگر آپ کوئی کوٹا دینا چاہتے ہیں ججز کو مختلف صوبوں سے، وہ ایک الگ بیٹر ہے، وہ اب سپریم کورٹ میں بھی ہو سکتا ہے، بلکہ کئی دفعہ ہم نے خود وکلا کی طرف سے کہا ہے کہ ایکول نہیں بٹ ایکویٹیبل ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ کوئی صوبہ ٹوٹلی اگنور ہو جائے اور کسی صوبے کو آپ آدھی سپریم کورٹ کی ممبرشپ دے دیں جیسے ہوتا رہا. وہ ہونا اپنی جگہ، ان کی بات اس حد تک تو بالکل ویلڈ ہے کہ آپ ہر صوبے کو پراپر فیڈرل کورٹ میں نوٹیفائی، تو وہ تو ہو سکتا ہے، وہ سپریم کورٹ کے اندر ہو سکتا ہے، اس کے لیے علیحدہ کورٹ بنانے کی ضرورت نہیں. یہ سمجھ نہیں رہے کہ جو سپریم کورٹ ہے وہ پھر بھی ہائی کورٹ سے ججز جاتے ہیں، ہر جج نے 10-15 سال لگائے ہوتے ہیں، اس کا ایک تجربہ ہوتا ہے. اس قسم کی جب آپ کورٹ نافذ کریں گے کانسٹیٹیوشنل کورٹ، یہ تو ہینڈ پکڈ ہوگی چند سیاستدانوں کے، اور اس کو استعمال کرنا جو ہے وہ سپریم کورٹ جس نے بھٹو صاحب کی پھانسی کو افرم کیا تھا اس سے کہیں آسان ہوگا، کیونکہ یہ تو سب مینیپولیٹ ہو جائیں تو گے. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو بلاول بھٹو ججز کو اور سپریم کورٹ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اصل میں تو بھٹو کو پھانسی دینے والے یہ استعمال ہونے والے ججز تو نہیں تھے؟ ہاں بالکل، یہ بھی بات ہے. یہ دوسری بات میں ایک اور کہنا چاہتا ہوں، انہوں نے بارہا ذکر کیا ہے کوئی COD 2006 کیونکہ اس پہ تو ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا تھا چارٹر آف ڈیموکریسی. چارٹر آف ڈیموکریسی میں. اب اس کو یہ مس انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد پھر حکومت ان کی بنی تھی 2008 میں، اور 18ویں ترمیم بھی ہوئی، اور اس دوران 18ویں ترمیم کی گئی. لاہور چارٹر آف ڈیموکریسی اس لیے یہ بے معنی ہو چکا ہے. اس کے بعد اگر تو 2010 میں ان کی حکومت کے دوران ان کی میجورٹی، ان کے اپنے نامی جو تھا وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی کمیٹی کا ہیڈ تھا رضا ربانی، اس دوران انہوں نے کانسٹیٹیوشن کورٹ کا معاملہ پیچھے کر کے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ہی ریفارمز کیے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی جو شک تھی وہ بے معنی ہو چکی ہے، اور انہوں نے خود اس کو جو ہے غیر مؤثر کر دیا ہے. اس کا ذکر کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا. اچھا کوئکلی آپ یہ بتائیں کہ بظاہر تو بلاول بھٹو کا ایک پولیٹیکل یہ ایجنڈا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ مینڈیٹ بھی ہے آئینی ترمیم کا، حقیقت کیا ہے اس آئینی ترمیم کے پیچھے درپردہ قوتیں کون سی ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہ سیاستدانوں کا یا پارلیمنٹ کا یا بظاہر جو سویلین حکومت ہے اس کا ایجنڈا ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور ہے؟ اس کے پیچھے عین ممکن ہے کہ عدالتوں کو قوم کرنا ہماری اسٹیبلشمنٹ کی خواہش ہے. اسٹیبلشمنٹ کو یہی نظر آیا ہے کہ پارلیمنٹ کے ساتھ کھیلنا بڑا آسان ہے، وہاں پر تو ہم جو چاہتے ہیں کروا لیتے ہیں، قانون سازی بھی اپنی مرضی کروا لیتے ہیں. کہیں کہیں ریزسٹنس آتی ہے تو جوڈیشری میں آتی ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ آخری جو ریزسٹنس ہے ان کی ڈومینیشن کی اس کو ختم کیا جائے. اور یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں جو یہ بیان دے رہے ہیں، حقیقت میں ان کے ہاتھوں میں کٹ پتلی کا کام کر رہے ہیں. دوسری بات میں ایک ضمن بات کروں گا کہ سینٹ کے اجلاس میں یوسف رضا گیلانی صاحب جو اب چیئرمین ہیں سینٹ کے، انہوں نے ایک بات کہی تھی جس سے ان کا مائنڈ ظاہر ہوتا. انہوں نے کہا تھا کہ جب یہ بات ہوئی تھی آئینی ترمیم وغیرہ کی، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے میں اور تو کچھ جانتا نہیں ہوں، لیکن ایک دفعہ کی بات ہے جب میں 18ویں ترمیم پاس کی تھی تو اس کے بعد ہم بہت خوش تھے کہ ہاں یہ ایک دفعہ پھر آئین کو اپنی اصلی شکل میں لے آئے ہیں ہم. تو کوئی میرے پاس آئے تھے وزٹ کرنے کے لیے، انہوں نے کہا کہ بھائی زیادہ خوش نہ ہو، اگر عدلیہ کو تم نے اب مضبوط کر دیا ہے، خوش ہو رہا ہے، یہی عدلیہ تمہیں ڈسکوالیفائی کرے گی اور پھر یہ نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کرے گی. اور یہی ہوا، بعد میں مجھے ڈسکوالیفائی کیا گیا، پھر اس کے بعد نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا. اس کا مطلب ہے ان کی اس بات سے یہ بات کلیئر ہو گئی کہ اس میں پرسنل گریونسز بھی ہیں، جس کا انہوں نے کھلم کھلا یہ سینٹ کے اجلاس میں ذکر کیا. ویسے اگر منتخب وزیر اعظم کو جس طرح ہماری عدالتوں نے نکالا، یوسف رضا گیلانی کو، نواز شریف کو، اور یہ پاناما کیس جس طرح چلا، وہ بھی تو ایک سیاسی انجینئرنگ تھی نا. تو کیا اس میں حقیقت نہیں ہے کہ ان ججوں نے واقعی سپریم کورٹ کے اختیارات کو ناجائز استعمال کیا اور حکومتوں کو گرایا اور سیاسی انجینئرنگ کا حصہ بنے، جنرل فیض اور جنرل باجوہ کی بی ٹیم بنے؟ تو پھر اس کا کیا حل ہے؟ دیکھیے وہ بات درست ہے
اور اس کا بھی حل اب نکل آیا ہے. جو پہلا کیس ہے یوسف رضا گیلانی کا، میں اس کو جسٹیفائڈ سمجھتا ہوں، کیونکہ وہاں پر تو کلیئرلی ڈائریکشن دی گئی تھی ان کو کہ بھئی خط لکھو سوئٹزرلینڈ کہ بھئی یہ پیسے جو ہم نے آرڈر پاس کیا ہے اس کے مطابق پیسے جو ہے ملک کو واپس کیے جائیں. لیکن اس میں صدارتی امیونٹی تو تھی، استثناء تو تھا آئین کے مطابق. نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس میں صدارتی استثناء اس میں انووک نہیں کیا، لیکن ان کو پتا تھا کہ ایک خط ہے جس میں پرائم منسٹر کو کہا گیا تم یہ ایکٹ کرو. اب یا تو وہ اون کر لیتے سوچ کے صدر صاحب کے جی ہاں یہ تو میرے پیسے ہیں، وہ بھی اون نہیں کر رہے تھے اور وہ یہ اس پوزیشن میں پولیٹیکلی نہیں تھے کہ اس کو اون کر. تو انہوں نے بہت چانس دینے کے بعد ایک بینچ، سپریم کورٹ کے بینچ نے، 7 رکنی بینچ نے ان کو پھر سزا دی تھی اور وہ پھر آرٹیکل 63 کے تحت ڈسکوالیفائی ہو گئے تھے. وہ بالکل ڈیفرنٹ کیس ہے. یہ جو دوسرا کیس ہے اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا بہت ہی ایک عنصر نظر آیا ہے، جس طرح بینچز بنائے گئے، جیسے پہلے بینچ نے پھر اس پناما کو بینچ، پھر نگران جج بنایا گیا. ہاں وہ سب کچھ، وہ واقعی اس کا اب کسی حد تک حل نکل آیا. اب اگر ہوتا تو پھر اس کی اپیل پرووائڈڈ تھی. اپیل پرووائڈڈ تھی لیکن ججز کمیٹی بس دیکھنا اب ججز کمیٹی وہی بن گئی ماسٹر آف دا روسٹر والی. ہاں اب وہ بنائی گئی ہے نا جس میں پھر اپنی اس ایک ججز کمیٹی کے آرڈیننس کی وجہ سے وہ جو پوری آئینی اسکیم کو ریفارم کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس ایک آرڈیننس کی وجہ سے بظاہر اب آئینی ترمیم کی طرف چیف جسٹس بھی جا رہے ہیں. ایک آرڈیننس کے ذریعے بظاہر آئینی ترمیم ہو رہی ہے اگر عملی طور پہ دیکھا جائے. کیونکہ اچھا اب کوئکلی حامد خان صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے اعلان کیا یہاں لاہور میں کہ ہم جی وکلا تحریک چلائیں گے، تو کہاں تک پہنچی آپ کی وکلا تحریک؟ ابھی تک جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفکیشن نہیں آیا، تو کتنی تاخیر کی جا سکتی ہے؟ کوئی ڈیڈ لائن ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ اب تو مہینہ رہ گیا. اب تو بالکل 1 مہینہ رہ گیا اور ان کا فرض ہے کہ یہ ابھی نوٹیفائی کرے. وہ میں سمجھتا ہوں ان کی نوٹیفیکیشن پہ ان کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہے، کیونکہ تو یہ آئین کا تقاضا ہے، وہ تو ہونی وہ آٹومیٹک ازیوم کر لیں گے چارج. اب یہ ان کو کرنا پڑے گا کیونکہ اور ایسا کوئی نہیں رہ جائے گا. لیکن اگر چیف جسٹس صاحب چارج ہی نہیں چھوڑتے، قاضی فیصل صاحب کہے کہ جب تک نوٹیفکیشن نہیں آتا میں تو نہیں جا رہا. نہیں، سوال یہ قاضی فائز صاحب تو فارغ ہو جائے 25 تاریخ کو. اب صرف نہیں، وہ تو تب فارغ ہو گئے نا جب نوٹیفکیشن ہوگا گورنمنٹ کا. نہیں وہ تو امیڈیٹلی فارغ ہو جائیں گے کیونکہ وہ تو آئین کی شکل آٹومیٹکلی کسی نوٹیفکیشن کی ضرورت کسی نوٹیفکیشن کی ضرورت نہیں ہے. 25 تاریخ کو آئین کے مطابق وہ اپنے عہدے سے فارغ ہو جائیں گے، یعنی مڈ نائٹ بٹوین 25 اکتوبر اور 26 اکتوبر وہ ہو گئے. اب اگلا صرف مسئلہ پیش آئے گا. ایک دفعہ پہلے بھی یہ مسئلہ ہو چکا ہے. لاہور ہائی کورٹ کا 1976 میں یہ سلسلہ ہوا تھا. 1976 میں ایسا ہوا تھا کہ یہ 5ویں آئینی ترمیم آئی تھی. اس کے مطابق انہوں نے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی مدت 4 سال کر دی تھی. اس کے مطابق یہ 2 چیف جسٹس جو تھے، ایک پشاور ہائی کورٹ کے، ایک لاہور ہائی کورٹ کے، وہ 4 سال کی مدت، وہ بھی بات اکتوبر 1976 کی مجھے یاد ہے، وہ دونوں فارغ ہو گئے. یعنی سردار اقبال صاحب گھر چلے گئے اور ابھی تک ان کی جگہ نئے چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن نہیں ہوا تھا. اچھا، تقریباً 2 دن لاہور ہائی کورٹ جو ہے نان فنکشنل رہی اور چونکہ چیف جسٹس نہیں تھا تو ایکٹنگ چیف جسٹس بھی نہیں ٹیک اوور کر سکتا تھا. تو اس کے بعد پھر وہ اسد ریاض حسین کا نوٹیفیکیشن ہوا، 9ویں نمبر سے اٹھا کے ان کو لگایا گیا. اور اس کے بعد جو ہے تاریخ آپ کے سامنے جو بٹر ہے، جس کی وجہ سے مولوی مشتاق سخت نالاں ہوئے تھے اور آخرکار بھٹو صاحب نے وہ اپنی غلطی جو تھی اس کی بڑی سزا پائی. تو یہ آپ موجودہ سیاستدانوں کو سبق سکھا رہے ہیں کہ دیکھ لیں جوڈیشری سے چھیڑ چھاڑ کریں گے تو اس کی سزا پھر یہ بھی نکلتی ہے، بے شک وہ نفرت کا نتیجہ ہی کیوں نہ ہو. بالکل، یہ تو سارا اگر آپ تاریخ دیکھتے ہیں تو 2 غلطیاں جو کی تھی اس کی انہوں نے سزا پائی. 5ویں ترمیم کر کے انہوں نے سینئر موسٹ جج کو نہیں چیف جسٹس لگایا.
اس نے پھر بہرحال یہ کہنا بھی زیادتی ہے کہ ان غلطیوں کی انہوں نے سزا پائی، یہ کہنا بھی تو زیادتی ہے. یہ تو میں مانتا ہوں کہ مطلب جوڈیشری کو بدلہ نہیں لینا چاہیے، نہیں، لیکن ایک فیکٹ ہے جو تاریخ کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. دوسری زیادتی کی تھی کہ 1977 میں آئینی ترمیم انہوں نے کری، چھٹی ترمیم. اس کے تحت انہوں نے یعقوب علی خان کو بیونڈ دیئر ریٹائرمنٹ ایج آگے ایکسٹینڈ کر دیا، اور اس کا گریونس پیدا ہوا تھا انور حق کو، وہ سینئر موسٹ جج تھے. تو نتیجہ انہوں نے بھی اپنا بدلہ نکال لیا، انہوں نے ہائی کورٹ کے جج. افسوسناک، یہ ہماری جو ہے تاریخ کا بڑا افسوسناک بات ہے. لیکن اس کے پیچھے ایک سمجھنے کی بات ہے کہ کبھی کسی بھی ججز کو یا جوڈیشری کو یا فار دیٹ میٹر ایون پارلیمنٹ کو وکٹمائز نہیں کرنا چاہیے. آپ اگر اصول کے چلے کہ ہاں جو جس کی باری آتی ہے اس کو چیف جسٹس بناتے جائیں تو پھر اس قسم کے مسئلے نہ پیدا ہوں. اچھا، یہ جو بظاہر ایک تعصب دیا جا رہا ہے بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے کہ ہم جو ہے ججوں کو اپنی مرضی نہیں کرنے دیں گے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ بہت بڑا تضاد ہے ہمارے سیاسی قائدین میں کہ ایک طرف ججوں پہ تو بڑا روب ڈالتے ہیں لیکن جرنیلوں کے آگے بے بس نظر آتے ہیں؟ بلکہ جرنیلوں کی تو یہ کٹ پتلیاں بنے ہوئے ہیں اس وقت. افسوسناک بات تو میں یہ کہوں گا، بینگ ممبر آف دی پارلیمنٹ، مجھے تو بیشتر وہ جو حکومتی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں ان کے وہ تو نمبرز نظر آتے ہیں، وہ انڈیویجولز نظر نہیں آتے. ان میں یہ کانفیڈنس ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی کا کر سکیں. یعنی جو ترمیم لانے کی کوشش ہو رہی ہے اس میں کئی سارے ایسے لوگ ہیں ان پارٹیز کے جو سمجھتے ہیں کہ بنیادی طور پہ یہ غلط ہے، لیکن ان پر ایسی پابندی ہے کہ وہ کھل کے بول ہی نہیں سکتے اس کے خلاف. تو لہٰذا پھر بھی ان حالات میں، کیونکہ ہم بلیو کرتے ہیں سیپریشن آف پاور، اگر کوئی ادارہ ہے جو کبھی نہ کبھی اپنی انڈیپینڈنس کرتا ہے تو وہ پھر بھی عدلیہ ہی ہے. پارلیمنٹ کے پاس ایسا انخام نہیں ہے. احمد خان صاحب، آپ کی وکلا تحریک پہنچی کہاں تک، وہ جو لاہور سے آپ نے اناؤنس کیا تھا؟ جی، یہ اگلی جو کنونشن ہمارا پشاور ہو رہا اگلے ہفتے ہوگا، پھر اس کے بعد ہم دوسرے اسٹیشنز پر بھی اپنا یہ کنٹینیو کریں گے. ویکلی آخری جو وکلا تحریک جنرل مشرف کے خلاف چلی تھی، بڑی کامیاب تحریک تھی، اس کے بارے میں بھی بہت سی اب چیزیں بعد میں سامنے آتی رہی ہیں، مگر وہ تو منتخب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اس میں تھی، بار کونسل تھی، تمام ہائی کورٹ بارز ایسوسی ایشن تھی. آپ تو منتخب نمائندے نہیں ہیں، تو پھر آپ وکلا کی تنظیموں کی طرف سے کیسے وکلا تحریک کا اعلان کر سکتے ہیں؟ نہیں، دیکھیے میں نے نہیں کی، یہ تو وکلا تحریک جو جب ہم میٹ کیا تھا ہم نے 19 کو، اس میں سارے وکلا نمائندگان موجود تھے. لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی الیکٹڈ باڈی نے پوسٹ کیا تھا، اس میں پشاور ہائی کورٹ بار کی بھی نمائندگی تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی بھی نمائندگی تھی، اس کے علاوہ بلوچستان ہائی کورٹ بار کی بھی نمائندگی تھی، صدر نے بھی خطاب کیا تھا، بلوچستان بار کونسل کی بھی نمائندگی تھی، سندھ بار کونسل کی بھی نمائندگی تھی، کے پی کے بار کونسل کی بھی نمائندگی. میں کہہ سکتا ہوں کہ اکراس دی بورڈ سوائے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن یا اس وقت کی پاکستان بار کونسل کی میجورٹی، اس میں باقی الیکٹڈ 6-7 نمائندگان وہاں موجود تھے پاکستان بار کونسل کے، ایڈریس بھی انہوں نے کیا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ وہاں بھی اکراس دی بورڈ جو ہے وکلا کے نمائندگان موجود تھے. اس وقت آپ کی جو مدر ایسوسی ایشن ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، جس نے تاریخ میں اپنا نام لکھوایا وکلا تحریک جنرل مشرف کے خلاف کر کے، اس کی کیا صورتحال ہے؟ اور پاکستان بار کونسل جو تقریباً 2 لاکھ وکلا کی ایک سٹیچوٹری نمائندہ تنظیم ہے، ایک ریگولیٹری باڈی ہے، اس کی قیادت کی کیا صورتحال ہے؟ کیا وہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں؟ ان کی طرف سے کوئی واضح موقف نہیں لیا جا رہا اتنے بڑے مسئلے پر، اتنی سنگین صورتحال کے اندر؟ جی بالکل، وہ حقیقتاً میں سمجھتا ہوں نہ پاکستان بار کونسل کی میجورٹی اس وقت وکلا کی سوچ کی نمائندگی کر رہے ہیں، نہ ہی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے آفس بیئرز کر رہے ہیں. سپریم کورٹ بار کا تو ابھی فیصلہ آ جائے گا فی الفور 31 تاریخ کو ان کا الیکشن ہے اکتوبر، تو انشاءاللہ تعالیٰ وکلا اس کے بارے میں اپنا فیصلہ دیں گے. پاکستان بار کونسل کا 1 سال رہ گیا ہے، لیکن چونکہ 5 سال کی ٹرم ہوتی ہے اس کو استعمال کیا جا رہا. اب مثال کے طور پر پاکستان بار کونسل میں
موجودہ جو سب سے زیادہ اس وقت آئینی ترمیم کے جو ہے اسپوکس پرسن بنے ہوئے ہیں وہ اس بار کونسل میں موجود ہیں، حالانکہ انہوں نے لا منسٹر ہونے کے بعد ان کو چاہیے تھا پھر فور ریزائن کرتے ہیں۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب کی بات کر رہے ہیں، وزیر قانون، وہ ابھی بار کونسل کے ممبر ہیں۔ ممبر ہیں کیا بار کونسل ایکٹ کے تحت وہ بار کونسل کے ممبر رہ سکتے ہیں بطور وزیر؟ دیکھیے اس پر ابہام ہے، لیکن آگے پریسیڈنٹ کیا ہے، جب اس سے پہلے لا منسٹر بنے تھے کراچی سے ہمارے ساتھی فروغ نسیم صاحب، تو ان پر انہوں نے ہی اعتراض، اس وقت وہ جو تھے وہ پروفیشنل گروپ کے ساتھ تھے، تو اعتراض ان پر کیا گیا تھا کہ یہ لا منسٹر ہیں اور یہ ممبر نہیں رہ سکتے بار کونسل کے، اور یہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کیا، انہوں نے کیا تھا، بلکہ یہ عدالت میں ایک دفعہ وہ پیش ہوئے ہیں تو یہ کھڑے ہو گئے کہ یہ کھڑے ہو گئے کہ یہ کیسے ہو سکتے ہیں، تو انہیں مجبور کر کے ریزائن کروایا تھا۔ اب موصوف خود کرنے کو تیار نہیں ہوتے، تو یہی تو ایک عجیب قسم کا تضاد ہے ان کی سوچ میں اور کے عمل میں۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے حال ہی میں ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی، فوج کا جو ذیلی ادارہ ہے DHA، اس کے ساتھ ایک کاروباری شراکت کا مفاہمتی یادداشت دستخط کیے ہیں، اور باقاعدہ طور پہ اب DHA کی طرف سے جو وکیلوں کی ہاؤسنگ اسکیم ہے وہاں پہ ترقیاتی کام بھی تیزی سے شروع ہو گیا ہے۔ اربوں روپوں کی یہ انویسٹمنٹ ہے جو سپریم کورٹ بار کے وکلا نے کر رکھی ہے۔ اور دوسری طرف پاکستان بار کونسل کے جو وائس چیئرمین ہیں وہ ایک بہت بڑے جیالے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق وزیر قانون بھی رہے ہیں، سینیٹر بھی جناب فاروق نائک صاحب۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا مفادات کا اس وقت ٹکراؤ پیدا ہو چکا ہے ان دونوں وکلا کی بڑی تنظیموں کے اندر؟ بالکل ہو چکا ہے، وہ وکلا کی سوچ کی نمائندگی نہیں کرتے بلکہ اپنے مفادات کی جو ہے وہ پیروی کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی بات جہاں تک جو سپریم کورٹ کا آرڈر تھا، ججمنٹ تھی اباؤٹ یہ سپریم کورٹ بار کے جو ہاؤسنگ اسکیم کے بارے میں، وہ کلیئر تھی کہ یہ جو ایکوزیشن ہے بالکل قانون اور آئین کے مطابق ہے، تو لہٰذا ان کو اپنے ہاتھ سے اس کی ڈیولپمنٹ نہیں دینی چاہیے تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اس اسکیم میں ویلیوبل پلاٹس ہیں، خاص طور پہ جن کو ہم کمرشل پلاٹس کہتے ہیں، جو سننے میں آیا ہے یہ چیز واضح طور پر انہوں نے کنفرم کیا کہ حوالے کر دیا، DHA کو اونرشپ دے، DHA کو انہوں نے سب سے ویلیوبل پلاٹس پکڑا دیے۔ تو سوال یہ، کیا اتنا بڑا فیصلہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ہاؤس سے پرمیشن کے بغیر آپ لے سکتے ہیں؟ کیونکہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا یہ حق ہے کہ نہ صرف ہاؤسنگ بلکہ اس کے ساتھ جو ایکوائرڈ کمرشل پلاٹس ہیں ان کا بھی ان کو ملے، اور اس کی کوشش کرتے رہے عابد زبیری صاحب کہ وہاں پر اپارٹ فرام پلاٹس یہ فلیٹس بنائیں تاکہ جو وکلا نہیں لے سکے وہ کم از کم فلیٹس میں اکوموڈیٹ ہو جائیں۔ تو یہ آپ نے وہ سارے پکڑا دیے ہیں DHA کو، اور اس کی کوئی آتھورائزیشن بظاہر نہیں ہے۔ ویسے آپ بھی تو اپنے مخالف وکلا گروپ کے ساتھ ایک صفحے پہ ہو جاتے ہیں جب رہائشی پلاٹوں کی بات آتی ہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وکلا کی اسکیم کے اندر سپریم کورٹ کے ججوں کو بھی پلاٹ دیے گئے اور آپ اس کے گواہ ہیں، تو آپ کے خیال میں وہ جسٹیفائڈ ہیں؟ میرے نزدیک جسٹیفائڈ نہیں تھے، لیکن وہ کہتے یہ ہے کہ ہم نے اپلائی کیا تھا جب ہائی کورٹ کے جج کے طور پر، یہ کہا گیا تھا، پھر ان کو وہاں سے ریکیوز کرایا گیا تھا، ریکیوز انہوں نے کیا تھا۔ جب یہ فائنل ججمنٹ آئی ہے اس میں وہ سارے ججز جنہوں نے پلاٹ کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا ان سب نے ریکیوز کیا تھا۔ لیکن میں پھر کہوں گا کہ ایک اچھی بات انہوں نے ایک سیپریٹ نوٹ میں قاضی فائزہ نے اس وقت لکھی تھی، وہ 4 ججز کا فیصلہ تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ جسٹیفائڈ ہے کہ وکیلوں کے لیے ہاؤسنگ اسکیم کے لیے آپ ایکوائر کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا تھا یہ واقعی جسٹیفائڈ تھا۔ ہاں یہ بالکل صحیح ہے، 4 ججز کا فیصلہ۔ چلیں، آپ نے الیکشن بھی لڑنا ہوتا ہے، اچھا میں قاضی فائزہ کے اس نوٹ کی آپ تعریف کر رہے ہیں، لیکن وہ نوٹ میں ایک طرف انہوں نے لکھا کہ ایک پرائیویٹ ایسوسی ایشن ہے وکیلوں کی، اس کو پبلک پرپز قرار دے دیا، اور دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایلیٹزم ہو رہا ہے۔ وہ نوٹ میں نے بھی پڑھا تھا، اور مطلب وہ ججوں کو نہیں ملنے چاہیے، ججز کو نہیں ملنے چاہیے، وکیلوں کو ملنے چاہیے۔ ایک عجیب
قاضی صاحب جو ہیں وہ بھی وکیل رہے ایکسرسائز کرتے یہاں پہ آ کے آپ سب ایک صفحے پہ ہو جاتے ہیں. بات یہ ہے وکیل کوئی اسٹیٹ اتھارٹی. یہ بتائے نا ایک کوئکلی یہ جو وکیلوں کی ہاؤسنگ اسکیم ہے اس کی ایک مینجمنٹ کمیٹی ہے اور اس کے اندر آپ کے نالج میں ہے کہ سپریم کورٹ کے جج اس مینجمنٹ کمیٹی کی سربراہی کرتے ہیں. کیا یہ مناسب ہے کسی پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیم کی مینجمنٹ کمیٹی میں سپریم کورٹ کا سٹنگ جج بیٹھے؟ اس میں حرج بھی کوئی نہیں ہے کیونکہ اس سے یہ ہے کہ کم از کم کام جلدی ہو جاتے ہیں, سرکاری ادارے فوراً آ کے بات مانتے ہیں. تو یہ جج جو ہے اپنے عہدے کا ناجائز استعمال نہیں کرتے ہیں؟ کیا ان کو ایسے بیٹھنا چاہیے ہاؤسنگ اسکیم میں؟ تو اور بھی بہت ہیں پھر. نہیں دیکھیے نا وکیلوں کا بار کا اور بینچ کا ایک خاص تعلق. اچھا بہت خاص جو کہ آئین و قانون میں درج نہیں ہے, لیکن یہ ایک عملی طور پر تو ہے. عملی طور پر تو ہے. چلیں بہت شکریہ. ڈی فیکٹو اور ڈی جورے جو صورتحال ہیں وہ آبویسلی مختلف ہوتے ہیں, مگر آج ایڈوکیٹ حامد خان صاحب نے جو اس وقت ملک میں آئینی اور قانونی بحران ہے اس کے حوالے سے تفصیلی بات کی, ہم ان کے بہت مشکور ہیں. مطیع اللہ جان, ایم جے ٹی وی سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.